अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के तहरीक इंसाफ की हुकूमत हटाए जाने के हवाले से जो बयान है उसके बाद खासी हलचल मची हुई है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के इन इल्जामात की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी का गैर जिम्मेदाराना बयान सरासर बेबुनियाद है। सियासी मफादात के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगाकर कौमी मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब ने बानी पीटीआई की हुकूमत का भी बहुत ख्याल रखा और मदद की। गुज़िश्ता रोज बुशरा बेगम ने अपने एक वीडियो बयान में यह दावा किया था कि बानी पीटीआई जब मदीना नंगे पांव गए और वापस आए तो कमर जावेद बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। उन्हें कहा गया कि ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बुशरा बीबी के मुताबिक बाजवा को कहा गया कि हम तो मुल्क में शरीयत खत्म करने लगे हैं और आप एक ऐसे शख्स को लेकर आए हैं। हुकूमती नुमाइंदों ने बुशरा बीबी की जानिब से सऊदी अरब पर इन इल्जामात कि जो है वो उस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बुशरा बीबी के बयान को शर्मनाक करार देते हुए कहा है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को सियासत की नजर किया जा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी कहा कि आप लोग अपनी सियासत के लिए अमरीका और अब सऊदी अरब को बीच में ले आए हैं, जबकि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि इनका एजेंडा खतरनाक है जिसका हमें भी अंदाजा नहीं। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है और मैं नहीं मान सकती कि उनको इस चीज की इसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता, पाकिस्तान के ऊपर इसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता। आपने अमेरिका बीच में ले आए, आप सऊदी अरेबिया बीच में ले आए, आप हर चीज को बीच में ले आए। आपने कहीं पे एससीओ कॉन्फ्रेंस का लिहाज नहीं रखा, कहीं पे अब बेलारूस का प्रेसिडेंट आ रहा है उसका ख्याल नहीं रखा। सऊदी अरेबिया से डायरेक्ट ताल्लुक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेमिटेंसेस वहाँ से आती हैं, तो उनके साथ जो है मैं इस तल्लुकात को अपनी सियासत की नज़र करना या अपनी सियासत को सैलवेज करने के लिए इस किस्म की कोशिश करना नहायत ही घटिया और गलीज किस्म की कोशिश जो है कल की गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का भी ये कहना था कि अपने सियासी बयानी को फ़रोग देने के लिए ये मुल्क के ताल्लुकात को ख़राब कर सकते हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी ने बुशरा बीबी के इस बयान को गलत बयान और झूठ करार देते हुए कहा कि वो खुद इस दौरे में बानी पीटीआई के साथ मौजूद थे। अब पीटीआई ने बतौर जमात इस बयान से फिलहाल दूरी इख्तियार की। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि एहलिया बानी पीटीआई बुशरा बीबी से मुतालिक जो है वो सियाको सबाक से हटकर बयानात चलाए जा रहे हैं। बुशरा बीबी ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि जनरल बाजवा को सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल करके शरीयत के बारे में बात की। उन्होंने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्जाम आयद नहीं किया। बुशरा बीबी का बयान पार्टी की पॉलिसी नहीं बल्कि उनका जाती बयान है। अब ये क्या हुकूमती इल्ज़ाम दुरुस्त है कि पीटीआई की जानिब से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को सियासत की नज़र किया जा रहा है? ये जो बयान आया है इसके असरात जो है वो क्या होंगे? पार्टी इस बयान को किस तरह से देखती है? रऊफ हसन साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, पाकिस्तान इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। रऊफ हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ हसन साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये पार्टी इस बयान को किस तरह से देखती है? क्या ओन करती है जो कुछ बुशरा बीबी ने कहा? थैंक यू रहमान साहब। देखिए, बुशरा बीबी की कोई पॉलिटिकल जो पोजीशन जो है वो पार्टी में नहीं है। जिस तरह से बिल्कुल उनकी बहनों की, खान साहब की बहनों की भी पॉलिटिकल पोजीशन कोई नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया है वो पार्टी पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता, नंबर एक बात। नंबर दो बात, लेकिन उसको जो जिस तरीके से डिस्टॉर्ट करके पेश किया जा रहा है, ये एक इंतहाई मुज़क्का खेज बात भी है एक तरफ और काबिल मुज़म्मत बात भी है। उन्होंने किसी स्टेज के ऊपर सऊदी अरेबिया का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी स्टेज के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान साहब का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि ये बात जनरल बाजवा ने उनको कही थी कि उनको फोन आए हैं, और वो फोन कहां से आए हैं, लाजमी बात है वो फोन वहीं से आए होंगे ना, जो कि एक्सटर्नल प्लेयर्स थे, हमारे इंटरनल प्लेयर्स के साथ मिलके जिन्होंने अल्टीमेटली खान साहब की हुकूमत को गिराया था। तो ये जबरदस्ती उसमें सऊदी अरेबिया का नाम लेना और जबरदस्ती उसमें मोहम्मद बिन सलमान साहब का नाम लेना, ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना
ذمہ دارانہ فیل ہے حکومت کی طرف سے. اس کے علاوہ بشرا بی بی نے آج ایک اس سلسلے میں ایک کلیریفیکیشن بھی ایشو کی ہے, اور اسی طرح سے پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی ہم لوگوں نے ایک کلیریفیکیشن اس سلسلے میں ایشو کی ہے. سو میں ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سعودی عربیہ کا نام جو ہے وہ ڈریگ کرنا جو ہے وہ حکومت کی ایک انتہائی گھنونی اور گھٹیا سازش ہے, اور یہ جتنے بھی لوگوں کی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنوائی ہیں یہ سب اس میں شریک ہے, اس میں شامل ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. اچھا, لیکن پروفیسر صاحب میں درمیان میں کچھ آپ کی بات نہیں سن پایا, کچھ آڈیو کا ایشو تھا, وہ ہم نے فون کال دوبارہ کنیکٹ کیے, لیکن ایسی بات شیر افضل مروت صاحب نے پہلے کی تھی جس پر خان صاحب نے خود بڑا ریپریمانڈ کیا تھا, تو اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور پھر کیا اس کے اثرات جو ہے وہ کیا بانی پی ٹی آئی کے علم میں یہ لائے گیا ہے, یا ان سے جو ہے وہ اس معاملے پر کسی کی کوئی بات ہوئی ہے ابھی تک؟ خان صاحب کی آج سٹیٹمنٹ آ گئی ہے اس سلسلے میں, انہوں نے وہی بات کی ہے جو میں نے کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عربیہ کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ نہیں تھی, اور بیکلی بھی سعودی عربیہ کا ریفرنس نہیں تھا, کوئی نام نہیں لیا گیا, محمد بن سلمان صاحب کا نام نہیں لیا گیا. یہ ان کنسپریٹرز کے بارے میں تھی جنہوں نے کہ الٹیمیٹلی ہمارے انٹرنل پلیئرز کے ساتھ مل کر خان صاحب کی حکومت جو ہے اس کو گرایا تھا. تو یہ زبردستی کے جو نام لیے جا رہے ہیں یا زبردستی جو گھسیٹا جا رہا ہے وہ انتہائی, میں نے کہ پہلے کہا ہے, غیر مناسب اور غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے یہ حکومتی قائدین کا اور حکومتی رہنماؤں کا. ٹھیک ہے, لیکن ایک امپریشن یہ بن رہا ہے رؤف حسن صاحب جیسے پی ٹی آئی کو اس بیانیے کو کہ خان صاحب کی حکومت کیسے گئی ریکنسائل کرنے میں کچھ مشکل پیش آ رہی ہے. کبھی امریکہ کہا گیا, پھر جنرل باجوہ کا نام لیا گیا, اور اب ظاہری بات ہے حکومت کی طرف سے تو تنقید ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سعودی عرب کا نام لے رہی ہے. تو کیا واقعی یہ کوئی کنفیوژن ہے اس بیانیے کے حوالے سے کہ حکومت کیسے گئی؟ دیکھیے, نمبر ایک, پہلے تو آپ سعودی عربیہ کا نام نکال دیں. سعودی عربیہ کا نام نہیں لیا گیا. اچھا, مجھے سٹیٹمنٹ پڑھ کے آپ سنا دیجئے کہ کہاں لیا گیا ہے سعودی عربیہ کا نام. یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہوگی کہ ہم بار بار سعودی عربیہ کا نام لیتے رہے. سعودی عربیہ کا نام نہیں ہے, سعودی عربیہ کا کوئی ریفرنس نہیں دیا گیا سٹیٹمنٹ میں. نمبر ایک بات. نمبر دو بات, جہاں تک رہا خان صاحب کی حکومت کے ہٹانے کا معاملہ, اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ وہ ایکسٹرنل پلیئرز تھے, ہمیں پتا ہے کہ ان کو انٹرنل پلیئرز کی سپورٹ حاصل تھی, ہمیں پتا ہے کہ ایک ان دونوں کے ملنے سے الٹیمیٹلی خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا. تو اس میں تو کسی قسم کا کوئی کنفیوژن موجود ہی نہیں ہے. اچھا, میں معذرت کے ساتھ شروع میں آپ کی بات نہیں سن پایا, لیکن میں ابھی دوبارہ آپ سے میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں, کیونکہ ان کا جو بیان ہے انہوں نے مدینہ پہنچنے کا ذکر کیا, اس کے بعد جنرل قمر باجوہ کا ذکر کیا, اور پھر ایسا کہا کہ ان کو پیغام دیا گیا کہ ملک میں شریعت ختم کرنے لگے ہیں اور آپ ایک ایسے شخص کو لے کر آئے. تو پھر یہ باتیں کس نے ان کو جو ہے وہ کی ہیں؟ کیا وہی کوئی وضاحت کر دیں, آ کر وہ بتا دیں کہ یہ میں نے کہا ہے زمان صاحب, میں نے کہا ہے ایکسٹرنل پلیئرز جو کہ الٹیمیٹلی انٹرنل ہمارے پلیئرز کے ساتھ مل کے جنہوں نے خان صاحب کی حکومت گرائی. سعودی عربیہ میں نہیں تھا. سعودی عربیہ کے بارے میں آج بھی خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے, ہمارا برادرانہ ملک ہے اور ہمارے ان کے ساتھ ترینہ تعلقات ہیں جو کہ ماضی میں بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی فیوچر میں بھی وہ رہیں گے. سو سعودی عربیہ ان میں ان ممالک میں شامل نہیں ہے جن کا ذکر کیا گیا, یا وہ ملک نہیں ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے. یہ خان صاحب کی بھی آج کی آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے, ہماری جو کلیریفیکیشن ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. اچھا ٹھیک ہے, رائٹ. اچھا, میں آتا ہوں ذرا احتجاج والے ایشو کے اوپر. احتجاج کے حوالے سے بتائیے, کل عدالتی ڈائریکٹیو آیا کہ بات کریں, حکومت کو آیا, حکومت کو کہا گیا کہ پی ٹی آئی سے بات کریں, انگیج کریں. کوئی بات ہوئی ہے حکومت سے اس معاملے پر, یا انہوں نے اپروچ کیا؟ حکومت سے بات نہیں ہوئی جی, جن سے ہونی ہے بات ان سے ہوئی ہے اور ان سے ہوتی رہے گی بات. اچھا, یہ عدالتی ڈائریکٹیو کے بعد بات ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے؟ اس سے پہلے کی بات آپ کر رہے ہیں. یہ ڈیولپمنٹ جی پچھلے 2-3 دن کے وہ کی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ تھوڑی سی پہلے کی ہے جی. یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی, بریک تھرو. تو کچھ امید آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے گا؟ جی الٹیمیٹلی راستہ نکلنا ہے. جیسا کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ڈائیلاگ جو ہے
وہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک وقت کی ضرورت ہی نہیں صرف بلکہ ناگزیر ہے. ملک اس وقت جام ہویا ہوا ہے, ہر طریقے سے جام ہویا ہوا ہے. بڑی انفارچونیٹ بات ہے, میں کو خدا نخواستہ اس کے اوپر میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی جب ہم ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں کہ اکنامیکلی یا پولیٹیکلی یا ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں ملک کا آپ حال دیکھیے لہو لہان ہے, تو اس میں ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی. لیکن یہ حقیقت ہے, حقیقت بیانی کرنی پڑتی ہے. تو یہ ملک کو اگر آگے چلانا ہے تو اس کے لیے خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کا جو رابطہ ہے وہ انیویٹیبل ہے, اس کو ہونا پڑے گا, ان کو ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی. بریک تھرو ہے, بات چیت ہوئی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بات چیت آگے بھی بڑھے گی اور راستے کھلیں گے, راستے نکلیں گے اور ملک آگے بڑھے گا. ٹھیک, لیکن ابھی جو احتجاج والا ایشو ہے یہ تو ایک امیجیٹ معاملہ ہے, 2 دن میں آپ احتجاج کر رہے ہیں, تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ کیا وہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے اس کا اعلان کیا گیا ہے؟ احتجاج کی کال جو ہے وہ قائم ہے جی. وہ اس کو واپس لینے کا جو پیراگیٹو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے پاس ہے. اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سوچا جائے گا کہ احتجاج کو مؤخر کیا جائے یا ہولڈ کیا جائے, تو وہ پھر اس کا اعلان بھی خان صاحب خود کریں گے. اس وقت تک احتجاج کی کال جو ہے 24 کے لیے, سنڈے کے لیے, وہ قائم ہے. ڈیفینیٹلی احتجاج ہوگا اور ہمیں پوری امید ہے کہ بہت مؤثر احتجاج ہوگا. اچھا, لیکن عدالتی آرڈر جو ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ احتجاج کریں گے تو یہ قانونی نہیں ہوگا, تو اس کے باوجود تحریک انصاف اس موقف پر, اس احتجاج کے ارادے پر قائم ہے. دیکھیے وہ جو انہوں نے کہا ہے وہ صرف اسلام آباد کی حد تک ہے, ٹھیک ہے جی. باقی ملک کے لیے انہوں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے. ہمارا حق ہے, ہمارا قانونی حق ہے, ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم ملک بھر میں چاہیں جہاں چاہیں ملکی قوانین کے مطابق, ملکی آئین کے مطابق ہم اپنا احتجاج کا حق جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اسلام آباد کے بارے میں پارٹی فیصلہ کر لے گی کہ اس کو کیا کرنا ہے, وہ جب 24 سے پہلے انشاءاللہ تعالی وہ فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن رؤوف حسن صاحب, یہ جو آپ کے مطالبات ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ امید ہے کہ حکومت ان میں سے کچھ مطالبات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ دیکھیے یہ مطالبات ہمارے جو ہیں یہ انتہائی جینون مطالبات ہیں. ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, آئین اور قانون جو ہے اس کو ریپ اپ کیا گیا ہے اس ملک میں. یہ تمام چیزیں جو اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. جب میں بات کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو بات چیت ہے وہ ناگزیر ہے, ہونی چاہیے, تو اس کو اس میں راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے کہ ملک کو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے. اور ملک جو ہے وہ جمہوریت, آئین اور قانون کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ انیویٹیبل ہے, یہ ہونی ہی ہونی ہے. اور بہتر ہمیشہ یہ طریقہ جو ہوتا ہے, جو کہ میں بارہا جس کا اظہار کر چکا ہوں, کہ اس معاملات کو میز کے اوپر بیٹھ کر میوچل ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھایا جائے. اور میرا خیال ہے کہ ہم اس طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, رؤوف حسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بات تھے احتجاج کے حوالے سے جس کا اعلان کر رکھا ہے, اور پھر جو بشرا صاحبہ کا یہ جو آج بیان آیا, جو گزشتہ رات بیان ان کا آیا, اور اس کے بعد حکومتی تنقید کے حوالے سے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرو, واپس آ رہا ہوں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک طرف تو سابق خاتون اول بشرا بی بی کا تحریک انصاف کی حکومت ہٹائے جانے کے حوالے سے بیان اور اس پر ہونے والی حکومتی تنقید ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جس پر حکومتی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کے درمیان بھی کچھ تناؤ چل رہا ہے. اور پھر اس دوران پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج کی کال ہے, اس پر حکومتی اتحادی جماعت, بڑی حکومتی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کیا رائے رکھتی ہے, کس طرح سے ان ایشوز کو دیکھتی ہے. اس پر باتیں کے لیے شازیہ مری صاحبہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما ہیں, ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ. شازیہ مری صاحبہ, سب سے پہلے تو میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں, حکومت کی طرف سے بہت تنقید ہو رہی ہے, سابق خاتون اول نے جو بات کی ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں, پارٹی کے اس کو کس طرح سے اس بیان کو جو ہے وہ دیکھتی ہے جو کہ سعودی عرب کے حوالے سے دیا گیا ہے, اگرچہ پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ اس کا سعودی عرب کے حوالے سے یہ بیان نہیں ہے یا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہت شکریہ نعمان. پارٹی نے تو کوئی اس پر کوئی بحث نہیں کی ہے اس بیان کے اوپر, لیکن کسی بھی ذی شعور اور سمجھدار پاکستانی کا ریاکشن بڑا سمپل ہوگا. سب سے پہلے تو بہت ہی عجیب و غریب سٹیٹمنٹ تھی.
اور خاتون جب بات کر رہی تھی تو ان کی جو سیاسی ان کا شعور ہے یا ان کا بیسک شعور ہے اس کا بھی اندازہ ہو رہا تھا، اور جس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں وہ کافی ان اپروپریٹ باتیں ہیں. اب ان باتوں سے پھر سے یو ٹرن لینا، یہ تو پی ٹی آئی کی آفیشیل پالیسی ہے نا، بات کر لو یو ٹرن لے لو، تو اسی لیے وہ یو ٹرن لے رہے ہیں. ورنہ جو باتیں انہوں نے کی ہے جن پر کہ جائز تنقید ہو رہی ہے، نشاندہی ہو رہی ہے، اور پھر اسے کہنا کہ نہیں یہ اس ملک سے جڑا ہوا نہیں ہے، ساری باتیں آپ کو کلیئرلی اس کے اندر ہے، کسی نے کسی بات کو ٹویسٹ نہیں کیا. محترمہ نے جو باتیں کی ہیں بڑی کلیئرلی کی ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ اس سے ان کی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کی اپنی سوچ، سمجھ اور سیاسی شعور کی عکاسی ہوتی ہے. بدقسمت تو وہ لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، ان پر یقین کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں. بدقسمتی تو ان لوگوں کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، میں تو کہوں گی، کیونکہ کل کا ایکسپوزے خاصا کافی تھا. اچھا ٹھیک ہے، لیکن جو تردید آئی ہے یا ایک وضاحت اس کو کہہ لے پی ٹی آئی کی طرف سے دی گئی ہے، جس میں انہوں نے خود عمران خان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ سعودی عرب سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہر موقع پر انہوں نے خیال رکھا ہے. کیا یہ تردید آپ کے خیال میں کافی ہے یا وضاحت اس کو کہہ لیا جائے، کیا یہ کافی ہے سٹیٹمنٹ؟ دیکھیے میرا تو خیال ہے کہ ہمیں مطلب اگر آپ عمران خان یا ان کی جو سوچ ہے یا ان کو وہ جو جس طرح اپنی جماعت کو غلط سلط احکامات جاری کرتے ہیں، وہ اگر ان کی ذات سے منسلک ہوتا تو چلیں اور بات کی، لیکن ان کا رویہ، ان کی سوچ، ان کی جو احکامات ہیں اس سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں انتشار پھیلایا جا رہا ہے، نفرت، ڈیوائیڈ پھیلائی جا رہی ہے، ملک کے اندر ڈسٹربنس کو انکریج کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جو ملک کے باہر جہاں جہاں پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، جو کہ بڑا مشکل اور چیلنجنگ تھا عمران نیازی کی حکومت کے بعد دوبارہ سے بحال کرنا، ان تعلقات کو اب میں سمجھتی ہوں کہ ایک اسٹریٹجی کے ذریعے خراب کرنے کی یہ کوشش ہے، اور بڑی گھٹیا کوشش ہے. میں چھوٹی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. اب اس کی جتنی بھی وہ تردید کر لیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ اس چیز کو ٹویسٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک غلط بات ہوئی ہے، معافی مانگ لیں، کہہ دیں ہم جھوٹے ہیں، ہماری عادت ہے ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول بول کے یہاں تک پہنچے ہیں، اب آگے بھی جھوٹ ہی بول رہے ہیں. اب بول دیں گے تو کم از کم ملک کے ساتھ تو زیادتی نہیں ہوگی نا پھر. اچھا رائٹ. اب دوسرا جو ایشو ہے جو احتجاج والا، اس پر گزشتہ روز ایک عدالتی ڈائریکٹیو آیا، حکومت کو کہا گیا کہ تحریک انصاف کو انگیج کریں. کچھ مذاکرات کی بات پہلے بھی چل رہی تھی. بطور ایک اہم حکومتی اتحادی جماعت آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ مذاکرات، یا کوئی راستہ کوئی ایسے بات چیت سے نکلنا چاہیے، اور آپ کو کوئی امید ہے کہ تحریک انصاف کوئی اپنا احتجاج کال آف کر دے گی اور یہ مذاکرات میں کوئی راستہ نکل آئے گا؟ دیکھیں آئیڈیل بات تو ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو اگر مذاکرات دونوں جانب سے جو ہیں وہ اچھی سوچ اور پازیٹیو اسپرٹ میں ہو تو میرا خیال ہے بہتر ہے. لچک دونوں جانب سے دکھائی جا سکتی ہے، لیکن پی ٹی آئی جس طریقے سے بات کر رہی ہے، یا جو ان کی باڈی لینگویج ہے، یا جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ خاصا اس وقت انتشار پسند نظر آتا ہے. دھمکی کی سیاست، گالی کی سیاست، آگ لگانے کی سیاست، اذیت دینے کی سیاست، اس سے یہ نکل نہیں رہے ہیں، اور یہ لوگ سیاست کو بھی بدنام کر رہے ہیں. میری نظر میں سیاست ایک خدمت ہے، ہمارے بڑوں نے کی ہے، ملک حاصل کیا ہے، آج بھی کوشش کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، ملک کے جو بھی حالات ہیں ہم نے مل کر اسے مشکل سے نکالنا ہے. لیکن یہ چیز پی ٹی آئی نہیں سمجھ رہی. کوئی دھرنا، کوئی کال، کوئی پروٹیسٹ ملک کے مسائل پر نہیں ہے. لیکن کیوں ہے کہ عمران خان کی ٹریڈ مل جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، اس کا اے سی خراب ہو گیا ہے، اس کے پاس فریج نہیں ہے، اس کو جو کھانا دیتے ہیں وہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے کیونکہ فریج خراب ہے. اب میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی ٹکے کی بات پر اگر ہم پورے ملک کا معاشی پہیہ جام کر دیں، بچوں کو اسکول جانے سے روک دیں، لوگوں کو دفاتر جانے سے روک دیں، لوگوں کی موٹر سائیکلیں جلائیں، پودے جلائیں، عمارت جلائیں، گالم گلوچ کریں، میں سمجھتی ہوں یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اس شخص سے، لیکن وہ جو کر رہا ہے
وہ جیل میں بیٹھ کر بھی جس طرح کی نفرت پھیلا رہا ہے, جس طرح کا میسج دے رہا ہے, وہ اس ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, اس ملک کے حق میں نہیں ہے. اینڈ رحمان, اگر دیکھیں آپ پاکستانی, میں پاکستانی ہوں, ہم نے جبھی پراسپر کرنا ہے نا جب ہمارا گھر پراسپر کرے. ایک گھر کے اندر بھی کئی لوگ رہتے ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, کیا وہ لوگ جھگڑے سڑکوں پہ لے آتے ہیں؟ کبھی نہیں ہوتا. گھر کو جوڑنے والے گھر کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں, گھر کو توڑ کر خراب کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور ایک گھر کی مثال ایک ملک کی مثال کے برابر ہے. تو what عمران خان is doing today is total destruction. and I think کہ یہ اب ان کو اب تھوڑا اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے, اور اللہ کرے اسے ہوش آ جائے, کیونکہ مشکل لگ رہا ہے. رائٹ. اچھا, کچھ معاملات ہیں جو آپ کے اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہیں. اب دو آپ بڑی حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں, کیا واقعی بلاول بھٹو ناراض ہیں اس وقت وزیر اعظم سے, مسلم لیگ نون کی حکومت سے؟ دیکھیں, ناراضگی کہہ لیں یا آپ کہہ دیں ڈس اپوائنٹمنٹ, میرا خیال ہے مایوسی کہہ دیں. مایوسی یوں کہ دیکھیں جن چیزوں پر پیپلز پارٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ قائم کی گئی تھی حکومت کے قیام کے وقت سے لے کر آج تک, ان معاملات کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوا. ہر سٹیج پہ دیکھا, ایک تو جب حکومت سازی کے وقت کچھ باتوں پر اگریمنٹ انڈرسٹینڈنگ ہوئی, ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ بننے سے انکار کیا, وفاقی کابینہ میں ہم نہیں آئے, آپ پوچھتے رہے, ہم بتاتے رہے ہم تو نہیں آئیں گے. آج دیکھیں آج تک وہ فیصلہ ہماری جانب سے نہیں ہوا, کیونکہ ہم نے کلیئر کہہ دیا تھا ہمیں کابینہ میں آنے کا اس وقت ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس نمبرز ہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, اچھے کام ہوں گے ملک کے لیے, ہم ساتھ ہیں, اور جہاں ہم رہنمائی کر سکیں گے ہم کریں گے. اب اس انڈرسٹینڈنگ پر جب بیٹھے تو دو چار باتوں پر اگری کیا, اور ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ باتیں وہ کر دیں گے, فلفل کر دیں گے, کیونکہ انہوں نے کمٹ کیا, اعلان بھی کیا اس کمٹمنٹ کا. اس کے بعد وہ کمٹمنٹ ادھوری رہ گئی. پھر آپ نے دیکھا کہ اسی کمٹمنٹ کے جو سٹیج ہے اس سے جڑا تھا بجٹ کا پروسیس, اس میں جو وفاقی پی ایس ڈی پی ہے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, اس کو بنانے کے وقت دونوں جماعتوں کو بیٹھنا تھا اکٹھے. بیٹھنا تو دور کی بات ہے, ہمیں تو خبر ہی نہیں ہوئی وہ کب بن گیا, اور وہ جب بن گیا تو وہ پیش کر دیا کہ لیجئے پڑھیے. اب ایک مسئلہ وہ تھا, ہم دیکھیں ہمارے لیے ایک آپشن تھا کہ ہم سپورٹ کو وتھڈرا کر کے اور ہم باقاعدہ اپوزیشن کریں, لیکن ملک کے جو حالات ہیں اس وقت میں سمجھتی ہوں معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت پہلے ہی ایک ٹولہ یا جماعت جو ہے وہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے, اور وہ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ آپ ایشوز پہ بات کریے, آئیے بیٹھیے, نہ کہ آپ ملک کا پہیہ جام کرنے کی بات کریں. اور امریکہ کو مداخلت آج کرنے پر آمادہ کرنے والی پی ٹی آئی پہلے تو کہتی رہی کہ امریکہ نے نکالا, اب کل انہوں نے ایک اور ملک کا نام لے لیا کہ انہوں نے شاید ان کو نکالا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ جب ایسے ذہنی مریضوں سے پالا ہو پہلے ہی, تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھے اور ملک کے حق میں. نون لیگ کے ساتھ ہم نے بات کی, لیکن نون لیگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے, ایک اچھی اکثریت کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھی ہے, اور ان کو اپنی ہی کی گئی کمٹمنٹس کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, رائٹ. بہت شکریہ. شازیہ مریض ہمارے ساتھ موجود تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کے حوالے سے بات کر رہی تھی. پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہا ہوں, واپس آ رہا ہوں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہر کی انتظامیہ کو قانون کے خلاف دھرنا, ریلی یا احتجاج کی اجازت نہ دینے کا حکم دیتے ہوئے پی ٹی آئی کے ساتھ پرامن اور آئین کے مطابق احتجاج کے لیے مذاکرات کی ہدایت کی تھی. عدالت کے فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ کمیٹی پی ٹی آئی قیادت کو بیلاروس کے صدر کے دورے کی حساسیت سے آگاہ کرے. مذاکرات میں کوئی بریک تھرو نہیں ہوتا تو فریقین امن و امان کی صورتحال یقینی بنائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے سے پہلے گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی سختی سے تردید کی تھی اور کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. آج انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کے حوالے سے وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی اور ان کی ہدایت پر عمل درآمد کیا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالتی حکم کے مطابق کسی قسم کے جلسے جلوس دھرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور ہم عدالتی فیصلے پر 100% عمل کرائیں گے.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے، کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی مارچ، کوئی دھرنا، کوئی چیز کی اجازت نہیں ہے. کسی کو بھی کسی صورت بھی اسلام آباد میں کسی قسم کی جو ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق جلسہ، جلوس، دھرنا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. پی ٹی آئی احتجاج کے پیش نظر وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت نے اقدامات بھی اٹھانے شروع کر دیے ہیں. شاہراہوں پر کنٹینرز پہنچ گئے ہیں. حکومت نے تاحکم ثانی پشاور سے اسلام آباد اور لاہور سے اسلام آباد موٹر وے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. اس سے پہلے حکومت نے جو ہے وہ 23 نومبر سے وفاقی دارالحکومت خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بند کرنے کا فیصلہ بھی کیا تھا. اب آج جو علی امین گنڈا پور ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کو جو ہے وہ اشتہاری قرار دینے کا ایک حکم نامہ بھی جاری کیا گیا. حکومت اب اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ کیا احتجاج واقعی بڑی مشکل ہے حکومت کے لیے؟ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے. ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، حکومت کا موقف جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب، میں پہلے پروگرام میں ہم بات کر چکے ہیں سابق خاتون اول بشرا بی بی کے بیان کے حوالے سے. اس پر تحریک انصاف نے تردید کہہ لیں اسے یا وضاحت کہہ لیں، عمران خان کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ آ گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے ہمارے دیرینہ اچھے تعلقات ہیں اور سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ جو تردید یا وضاحت ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے؟ میں آپ کی بات پوری طرح سے سن نہیں سکا. کس نے تردید کی اور کیا کہا ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں. جی بانی پی ٹی آئی عمران خان نے انہوں نے خود جو ہے وہ ان کا ایک بیان جو ہے وہ ان کی پارٹی نے جو ہے وہ کہا ہے کہ انہوں نے دیا ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، دیرینہ تعلقات ہیں، ہر مشکل وقت میں اس نے ہماری مدد کی ہے. جی یہ بہت اچھا بیان ہے، لیکن ہمیں تو یہی پتا ہے کہ پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اس وقت بشرا بی بی کر رہی ہیں. یہ بات تو آپ کو بھی پتا ہے. یہ پچھلے 2-3 ہفتے سے وہ میٹنگز بھی کر رہی ہیں، یہ تمام باز گشت بھی ہے اور تمام لوگوں کو ہدایات بھی وہی دے رہی ہیں. انہی کی ہدایات ہوئی کہ کون کتنے بندے لے کر آئے گا اور اگر وہ بندے نہیں لے کر آئے گا تو اس کی پارٹی کی رکنیت کو کیا کیا جائے گا. تو آپ کو کچھ عجیب سا نہیں لگتا ہے کہ آپ کس کی بات مانیں؟ آپ ان لوگوں کی بات مانیں جو عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے باہر آ رہے ہیں. اور مجھے نہیں پتا یہ بیان کس نے دیا ہے. کیا وہ عمران خان کی پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں؟ کیا وہ پارٹی کے صدر ہیں؟ کیا وہ پارٹی کی آرگنائزر ہیں؟ رؤف حسن ابھی ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے. ان سے جب پوچھا گیا، جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے، تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے اب خود کہہ دیا ہے، ان کا اپنا بیان. کس کو کہا ہے جی؟ کس کو کہا ہے؟ یعنی یہ بیان کہاں پر چلا ہے؟ پارٹی کوئی ڈاکٹر ہاں جی. اور کیا سوری دوبارہ کہیے. میں نے کہا پارٹی کوئی انہوں نے بیان جاری کیا ہوگا. نہیں، کون سی پارٹی کو؟ پارٹی کی جو آرگنائزر ہیں ان کا تو یہ بیان ہے بھائی. اور پارٹی کے ایک چیئرمین ہیں جنہیں کہنا چاہیے کہ ان خاتون کا کوئی تعلق نہیں ہے پارٹی سے اور ہم اس بیان کی تردید بھی کرتے ہیں اور مذمت بھی کرتے ہیں. یا پارٹی کے جنرل سیکرٹری جو ہمارے دوست ہیں ان کو کہنا چاہیے کہ ہم اس بیان کی تردید بھی کرتے ہیں اور شدید مذمت بھی کرتے ہیں. اور یہ جو خاتون بشرا بی بی بڑی قابل احترام خاتون ہے، مگر ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی آرگنائز بھی وہ کریں گی، پارٹی چلائیں گی بھی وہ، پارٹی کی ہدایات بھی وہ دیں گی، پارٹی کے کیمپ کی ہیڈ بھی وہ ہیں، اور انہوں نے بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ باقاعدہ ایک بیان دیا ہے. اگر خان صاحب یہ کہیں تو یہ بڑی خوشائند بات ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے خان صاحب کے اگر یہ جو بات انہوں نے کی ہے بھائی کس کے کہنے پہ کی ہے؟ یعنی ان کی جو لیکن ڈاکٹر صاحب یہ مارجن دیا جا سکتا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہیں، یہ کیسی اے پولیٹیکل ہیں؟ کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، یہ خود کہنا ہے. ہاں دیکھیے تمام پروٹیسٹ وہ آرگنائز کر رہی ہیں، پارٹی کو ہدایات وہ دے رہی ہیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ میں لوگوں کو برطرف کر دوں گی، پارٹی کی رکنیت کینسل کر دوں گی. آپ رحمان اظہر صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ ابھی بھی اے پولیٹیکل ہیں. تو پھر جب وہ پولیٹیکل ہوں گی تو کیا ہوگا؟ میرے لیے وہ قابل عزت ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس سے ان کے احترام میں کمی ہے، مگر جو انہوں نے سیاسی بیان دیا ہے یہ تو عجیب و غریب ملک دشمن. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شاید
دیکھیں جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو تقریر کا بات کا طریقہ کار معلوم ہوتا ہے, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا جو ہے وہ ایشوز جو ہے وہ سینسیٹیو ہیں, تو کیا اس پیرائے میں ان کے اس بیان کو دیکھا جا سکتا ہے یا ان کو یہ مارجن دیا جا سکتا ہے اگر ایسی کوئی بات انہوں نے کہہ دی ہے؟ اگر ان کو سیاست کی سمجھ بوجھ نہیں ہے تو وہ پارٹی کو کیسے آرگنائز کر رہی ہیں بھائی؟ اور وہ تمام باتیں جو پہلے لوگ کہتے تھے کہ اصل میں بشرا بی بی ہی چلاتی ہیں, وہی ہدایات دیتی ہیں یا وہی ایک ویژن سیٹ کرتی ہیں خان صاحب کے لیے, وہ تمام باتوں کو اس بات سے جوڑ لیں اور آپ بیان کو دوبارہ چلا کے دیکھ لیں. میرے سامنے تو مت ہی چلائیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایسا دوست جو ہر مشکل اور اچھے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں ان کی تصدیق ہوتی ہے. بیان تو ہمیں نہیں چلانا چاہیے, لیکن اگر آپ بیان چلائیں تو انہوں نے کتنی مرتبہ کہا کہ خان نے کہا؟ انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا ہو کہ میں نے کہا؟ پورے بیان میں انہوں نے کہا کہ خان نے کہا, خان نے بتایا, خان نے سنا, خان نے کیا. 2 لوگوں کے نام لیے انہوں نے, ایک جنرل باجوہ اور ایک خان. جنرل باجوہ کی تردید تو آ گئی ہے, تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے, مگر خان صاحب کی تردید نہیں آ رہی. خان صاحب کا ٹویٹر ویسے تو چہکتا رہتا ہے تمام دن, ان کا جو ذاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں ان کی کب ہوئی ہے ملاقات؟ آج ہوئی ہے ان کی ملاقات. تو کہاں سے انہوں نے ہدایت لی ہے؟ ہم نے وہ صبح گئے ہیں کیا؟ جیل گئے ہیں؟ لیکن ڈاکٹر صاحب اس پہ جی رائٹ ڈاکٹر صاحب اس پہ اب یہ فرمائیے گا, اب یہ کل عدالتی ڈائریکٹیو آ گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بات کریں. کو آپ کو امید ہے کہ تحریک انصاف سے کوئی بات چیت سے کوئی حل نکل آئے گا اور ان کا یہ جو احتجاج ہے یہ کال آف ہو جائے گا؟ دیکھیے میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو پارلیمان کی جمہوریت کی ساکھ اور عزت کو آگے بڑھانا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. مگر خان صاحب جب ملک پہ حملہ ہو گیا انہوں نے تب نہیں بات کی بھائی. ملک کی سرحدیں پامال کی, جس کا منہ توڑ جواب دیا ہماری فضائیہ نے بھارتی جہاز کو, اور اس وقت بھی انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بات کی جائے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ میں بات کروں گا اسٹیبلشمنٹ سے, پھر وہ کہتے ہیں میں قبر تک پیچھا کروں گا اسٹیبلشمنٹ کا, پھر وہ کہتے ہیں اللہ کے واسطے کسی شخص کو نامینیٹ کر دے, کون کر دے؟ اسٹیبلشمنٹ کر دے. مجھے تو یہ دیوانگی لگتی ہے. آپ قبر تک پیچھا کریں گے, آپ منتیں کریں گے, آپ بات کریں گے, آپ لڑائی کریں گے, پھر آپ لوگوں کو اکساتے ہیں, اداروں کے اندر لوگوں کو اکساتے ہیں کہ اندر سے ہی, اور آپ پرانے وہ تاریخی حوالے دیتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ اندر سے ہی کھڑے ہو گئے تھے لوگ. یعنی آپ بغاوت پہ اکساتے ہیں, آپ قبر تک لے جانے کی دھمکی دیتے ہیں, پھر آپ منت کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں اللہ کے واسطے لگا دو. اور یہ کوئی ایک بات نہیں ہے, کوئی ایک بات نہیں ہے یہ. یعنی اب سے چند ماہ پہلے تک پاکستان میں جمہوری حکومت الٹائی اور آئین کو پامال کیا, امریکہ نے انہوں نے سائفر لہرایا. ہم کہتے رہے کہ ایسا نہیں ہے, مگر انہوں نے سائفر نکال کے بولا کہ یہ دیکھ اس نے مجھے الٹایا, اس نے ملک کو پامال کیا ہے. آج وہ کہ ایک اور ملک کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ اصل میں انہوں نے الٹایا ہے. یار یہ کس طرح کے آدمی ہیں؟ امریکہ نے الٹایا ہے یا کسی دوست ملک نے الٹایا ہے؟ کس بات پہ آپ کو الٹایا ہے؟ ارے کوئی سامنے بات تو لائیں. آپ اسی ملک میں جا کے ڈیوڈ فینٹن کو ملینز آف ڈالرز دے کے ہائر کر رہے ہیں. ڈیوڈ فینٹن ایک لابسٹ ہے جو 30 سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف باقاعدہ تحریک چلا رہا ہے. آپ نے اس کو جا کے ہائر کر لیا, پہلے سائفر لہرا دیا, پھر اس کو جا کے ہائر کیا. ہائر کس لیے؟ منتیں کرنے کے لیے. پھر ملینز آف ڈالرز لگا کے آپ نے کسی پارٹی کے خلاف نہیں, ملک کے خلاف وہاں پہ امریکہ میں ملینز آف ڈالرز لگا کے آپ نے وہاں پہ احتجاجی مراسلے اور قراردادیں پاس کروائیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس طرح کے آدمی ہیں؟ آپ کا دوست کون ہے؟ آپ کو کس نے الٹایا؟ یہ کوئی اسکیزوفرینیا ہے کہ پرسوں جمعرات ہو اگر تو امریکہ الٹائے گا, اور اگر بدھ ہو تو ایک اور ملک ہے ہمارا ہم سے محبت کرنے والا, وہ الٹائے گا. یہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں؟ اب آپ خود سوچ لیں. آپ اس تمام بات کو آپ ذرا مجھے بتائیے, آپ بتائیے ایک جرنلسٹ کے طور پہ کہ بھائی ان کو کس نے الٹایا؟
جی کس نے الٹایا بتائیے نا سر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میرے پاس ذرا ٹائم کم ہے ورنہ ہم ضرور اس بحث کو کنٹینیو کرتے تو اور اس پر مزید بات کرتے. بہرحال بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صدیق ملک ہمارے ساتھ موجود تھے، وفاق کے وزیر اور مسلم لیگ نون کے رہنما بات کر رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک، واپس آ رہا ہوں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان سٹاک ایکسچینج مسلسل ریکارڈ بنا رہی ہے. سٹاک ایکسچینج میں آج بھی تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس 2000 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ پہلی بار 99,000 کی تاریخی حد عبور کر گیا. گزشتہ کئی روز سے سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان ہی دیکھا جا رہا ہے، جبکہ گزشتہ روز پاکستان سٹاک ایکسچینج ٹریڈنگ کے دوران 1700 پوائنٹس اضافے کے بعد پہلی مرتبہ 97,000 کی تاریخی حد عبور کر گئی تھی. سٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ کے مطابق 9:50 پر بینچ مارک KSE 100 انڈیکس جو ہے وہ 1.19% اضافے کے ساتھ 98,486 پر پہنچا. اب ماہرین کے مطابق بینچ مارک میں اس تیزی کی وجہ فرٹیلائزر سیکٹر کی کارکردگی ہے. حالیہ دنوں میں ملک میں سیاسی اور سیکیورٹی معاملات تو ہیں، حوصلہ افزا وہ ہیں یا نہیں، لیکن سٹاک مارکیٹ میں پھر بھی بہتری کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ سٹاک ایکسچینج جو ہے اس کی پرفارمنس معیشت کی صورتحال کو دیکھنے کا ایک اہم اشاریہ ہوتا ہے، اور بہت سارے جو ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اس پہ کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو معاشی اشاریہ ہیں جن کو میکروز کہا جاتا ہے وہ بتدریج بہتر ہو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے سٹاک مارکیٹ میں یہ تیزی دیکھی جا رہی ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہے. میزبان رحمان نظر کو اجازت ہے. اللہ نے کے بعد.